अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, और अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ये समझते हुए कि आपको मेरी आवाज़ जा रही है, तो प्लीज़ वो भी मुझे क्लियर कर दें। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, आप लोगों का वक़्त अच्छी तरीके से गुज़र रहा है और काफ़ी मुश्किलात से कराची गुज़रा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम सब जो है इस मुश्किल इम्तिहान से भी आगे बढ़ गए हैं। और आप लोगों ने कुछ लोगों ने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत लोगों अ, से जो है फ़ज़ीलत बख्शी और हमें महफ़ूज़ रखा, और काफ़ी मुश्किलात के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानी का मामला किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तमाम जो सिचुएशंस हैं, तमाम जो मामलात हैं, वो बस अल्लाह ताला के करीब होने के लिए ही हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के ऊपर मुश्किलात और ये मुसीबतें इसीलिए डालता है ताकि बंदा जब उस तकलीफ़ में, उस दर्द में, उस परेशानी में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये आवाज़ बहुत पसंद है। और इसी के ज़रिए वो अल्लाह ताला के करीब भी होता है और आखिरत के ऊपर ज़्यादा उम्मीद रखता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात जानता है कि अल्लाह के बंदे बहुत कमज़ोर हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हमारे सख़्त कितनी है, हम कितने परेशान हो सकते हैं और कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा रब जो है, रब्बुल आलमीन जो है, वो बेहतर जानता है हमारे मसाइल को, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हर मामले में कोई न कोई हिकमत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कभी शिकायत ना करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से सब्र की दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा ताकत तलब करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से आसानी की दुआ करें, और यही हमारे लिए असल राह है। हम ज़िंदगी में इंसान कमज़ोर है, और आपको बताते हुए मैं अपने आप को याद दहानी दे रहा हूँ कि हम इस बात के धोखे में आ जाते हैं, इस बात की गुमान में आ जाते हैं कि हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर गुज़रनी चाहिए और हर वक़्त आसानी होनी चाहिए। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बोल दिया है कि हमारे लिए इम्तिहानात होंगे। तो मैं सीरत से पहले आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं चाहता हूँ कि सीरा खाली एक किताबी लेक्चर ना हो, लेकिन आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो एक ह्यूमन लेवल पे हो, एक ताल्लुक हो सब्जेक्ट का और बात करने वाले का, ताकि आप बेहतर तरीके से समझें कि इस सब्जेक्ट और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, खाली किताब की हद तक ना रहे। आज का इंसिडेंट ये है कि आज मेरे घर के करीब ही सीबीसी ऑफ़िस है, और सीबीसी ऑफ़िस के पास आज डिफेंस के जितने भी लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट की हुई थी, और मेरे घर के करीब ही था, तो मैं पहुँच गया। ऑल्दो अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बेहतर सँभाल के रखा। कुछ लोगों के पूरे ही पानी बेसमेंट में आ गया, अभी तक पानी निकाला जा रहा है, 3-3 दिन तक बिजली नहीं आई, और किस मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है। पर जितने मेरे दोस्त थे, उन्होंने अरेंज किया था एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पे वहाँ पे जाके बात करनी थी कि देखिए जो स्थिति हुए हैं। तो वहाँ पे एक पुराना दोस्त मिल गया, और मैं सिर्फ़ ये बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह से दीन की तालीमात हासिल कर रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बहुत अ, नाशुक्रे होते हैं। तो मैंने बहुत से दोस्तों का हाल देखा, और मेरे पुराने दोस्त जिन्होंने शायद मेरे साथ बैठना बंद कर दिया क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। सलाम दुआ है, अच्छी ताल्लुकात हैं, लेकिन वो हाल नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है। अब आप पत्ते नहीं खेलते उनके साथ, आप उनके साथ बैठक नहीं करते, अब आपकी ज़िंदगी में वो तफ़रीहात की प्रायोरिटीज़ नहीं हैं। आप बैठेंगे तो दावत देंगे। तो उनमें से ऐसे कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो खुदा को नहीं मानते थे, तो हमारे लिए तो हर वक़्त अपॉर्च्युनिटी होती है कि तरीके से उनको दावत देने का मामला रहे। तो वही बात कह रहा था कि अल्लाह के रसूल के वजूद के बारे में क्या सबूत है, अल्लाह के बारे में क्या सबूत है। हाथ में उसके प्रोटेस्ट के दौरान पेप्सी की बोतल में शराब भी थी, और हमने बात करने की कोशिश की, तो हम लोगों के हाल-अहवाल देख रहे थे कि आपको इसमें हमारी बड़ाई नहीं है, मैं ये बात जो बता रहा हूँ इसमें ये नहीं समझिएगा कभी कि शायद हम जो है बहुत ही बड़े हैं, हम बहुत ही अफ़ज़ल हैं, हम बेहतर हैं। पर इसका इसका एक एस्पेक्ट जो मैं लेके आना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी है। शायद आपके पास बहुत बेहतरीन गाड़ी ना हो, आपके पास बहुत बेहतरीन घर ना हो, आप शक्ल-सूरत में भी, लिबास में भी शायद बहुत बेहतर ना हो दुनिया के हिसाब से। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपको ईमान
دیا ہے کہ آپ کے لیے ہر فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند ہے، اور اسی کے احکامات کے اوپر آپ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کی پسند ناپسند، حرام حلال اس زندگی کے اوپر بیسڈ ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہی سمجھتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اس بات کو دل سے چاہتے ہوئے کہ لوگ بھی اس خیر کی طرف آ جائیں، یہ ہماری زندگی اور دعوت کا مقصد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس بات کو آگے رکھتے ہوئے میں پچھلی سیشن کی ایک ریویژن کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اور ہم لوگ سیم پیج پہ آ جائیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ کیا کور کیا تھا، میں تھوڑی سی دیر کے لیے جو چیٹ ہے اس کو بند کر دوں گا۔ کافی لوگ اس بات کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی سر جی ہمیں پیپسی بھی نہیں پینی چاہیے نا۔ پیپسی پینے میں سسٹر بینش کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہیلتھ وائز دیکھا جائے، دیکھیے اسلامی طور پر ویسے پیپسی میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ اس کو کہیں نہ کہیں سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن ہیلتھ وائز بیکاز وہ اس کے اندر کیفین لیول کتنا ہے، اس میں واٹر ڈیٹینشن کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہائی کیفین لیول اور ہائی شوگر لیول کی وجہ سے میں یہ جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کی جسم سے وہ پانی نکالتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی جو پانی پی رہے ہیں یا آپ یورینیشن کے لیے جا رہے ہیں، اصل میں آپ کے جسم میں پانی نکالتا ہے، اور اس میں جو ہائی لیول آف شوگر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک کوکین ایڈکشن والا لیول برین میں دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنا ہائی لیول آف شوگر آپ کے لیے ہیلتھ وائز صحیح نہیں ہے۔ تو ویسے تو ہیلتھ وائز کہا جاتا ہے کہ اوائڈ کیا جائے، اس لیے اوائڈ کیا جائے بیکاز آپ کے لیے اتنی ہائی لیول آف کیلوریز بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جب کبھی ہیلتھ کے ٹاپک کے اوپر کوئی ورکشاپ ہوگی تو اس میں وہ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، ہمارا سیکھنا مفید کرے، فائدہ مند کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا دل اس دین کے ساتھ جوڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں تو بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو عرب لینیج، ان کی جو نسب کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہم نے عرب قوم کہاں سے آئی، تو ہم نے سب سے پہلے ایک چیز ہائی لائٹ کر رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، پچھلے سیشن کی ریکارڈنگ آپ دیکھ لیجیے گا۔ العرب البائدہ، بائدہ دور سے نکلا ہے، کہ عرب البائدہ جو اصل میں آج نہیں موجود، جیسے عاد اور سمود قوم ہیں، یہ آج موجود نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کیٹیگری العرب البائدہ کی ہے۔ اب یہ 5000 سال پہلے 3000 بی سی جو ہے فلرش کرتے تھے، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ڈیٹس رکھی ہیں، لیکن اللہ عالم جو کون سے کتنے وقت ہیں، تو ابن خلدون نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ابن کثیر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو العرب البائدہ جو اوریجنل عربس تھے، جو عرب پیننسولا میں اور عرب علاقوں میں موجود تھے، یہ اب ایکسٹنٹ ہو گئے۔ تو ایک یہ کیٹیگری تھی۔ دوسری جو کیٹیگری تھی جس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، جس سے ہم لینیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑتے ہیں، وہ العرب الباقیہ، جو آج ہمیں العرب ملتے ہیں، العرب الباقیہ، قحطانی، عدنان، یہ سارے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے لینیج بنتا ہے۔ قحطانی کون ہیں، یہ ہم نے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا۔ عدنانی کون ہیں، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تفصیل سے، جب براڈر آسپیکٹ سے کتاب میں آپ الرحیق المختوم میں بھی اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو قبائلی دشمنیاں تھیں یہ کیوں بنی تھیں، یہ قبائل کیوں تھے، یہ ان کی اہمیت کیا تھی، ان کو کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دیتے ہوئے کچھ حد تک ان کو اسلام کی طاقت کا ذریعہ بنایا۔ اور اسی لیے کچھ لوگ تھے جو یارب اور یارب، کچھ تاریخ کے اسکالرز نے لکھا ہے کہ جو ایک شخص تھا جو قحطان، ان کے عربز کے فادر کہا جاتا ہے اوریجنلی، قحطان جو تھے ان کے جو بیٹے تھے یارب یا یارب، ان کے ذریعے عرب زبان کا نام عرب نکلا ہے۔ اور اسی لیے وہ جو یارب ہیں وہ پہلے تھے جنہوں نے عرب زبان کے بارے میں بات کی۔ یہ ساری باتیں جو ہسٹورینز ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، ان کے کچھ رپورٹس کی بیسس پہ ہیں۔ ایک زبان جو ہے وہ کسی ایک شخص سے نہیں نکلتی، پوری قوم سے نکلتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قحطانی عرب جو تھے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں مختلف اوپینینز ہیں، میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا۔ جو کثیر تعداد پہ جو رائے ملتی ہے قحطان کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، سام، ان کی
नस्ल में से हैं। और एक जो साम थे उनको उन्हीं से सेमाइट्स, यहूद और जो अरब्स हैं उनके बारे में कहा जाता है नबातियून, इसको भी मैंने हाईलाइट किया था। तो ये थोड़े ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी आप चाहें तो उनके बारे में गूगल करके सेमाइट्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से कमज़ोर रिवायत को भी मैंने ज़िक्र किया था, जो तारीख में स्कॉलर्स ने ज़िक्र किया है कि नूह अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ बेटे थे। उनमें से जो था क्या कहते हैं साम था, यफीस था, हाम था, जिनसे कुछ से अफ्रीकन्स निकले, किसी से रोमन निकले, किसी से कॉकेजियंस निकले और इसी तरह से मुख्तलिफ निकले। तो बाइबल में कुछ ट्रेस बैक चीज़ें मिलती हैं और ये हदीस तिर्मिज़ी में है, लेकिन इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम किया हुआ है। तो साम की औलादों में से कहतान जो थे वो निकले थे और इनसे 10वीं या 15वीं जनरेशंस बाद जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनेक्शन बनती है। इसी तरह से जो कहतान है, कुछ राय के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे और कोई एक राय ये भी है कि कहतान जो थे वो हूद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। लेकिन ये जो राय है ये कमजोर है। अक्सरियत की जो राय है कि कहतान का कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम ये चीजें मैं ओपिनियन शेयर कर रहा था, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो अक्सरियत के ओपिनियन को ले लें, मुख्तलिफ ओपिनियन आपके सामने इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप एकेडमिक तौर पे थोड़ा सीरा के अंदाज को भी समझें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो साम जो है वो 10 जो कजन्स की जनरेशन है उनसे कहीं से जाके कनेक्शन तो बनता है, लेकिन डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। और इसीलिए ये जनरेशंस को समझते हुए हमने बाकी चीजों को हाईलाइट किया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो ओरिजिनली अरब से नहीं ताल्लुक रखते थे। और ओरिजिनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से थे और इराक के जो इलाके उर सिविलाइजेशन थी, जहां से मुझे सिग्नल आ रहा है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो खैर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से निकले थे, अपनी जो कजन थी सारा उनके साथ इजिप्ट में गए थे और वहां पे जो उनको किंग था उसने जो है गिफ्ट किया था हाजरा अलैहिस्सलाम को। हाजरा अलैहिस्सलाम जो थी वो इजिप्शियन थी और उनका जो लिनिएज था वो जो है फिर उसके जरिए जो है जारी बात है इजिप्शियन होने की जो अरेबियन था वहां से जाके जुड़ा था। लेकिन ओरिजिनली इस्माइल अलैहिस्सलाम का अरेबियन जो ओरिजिनलिटी है उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम इजिप्ट को कॉन्कर करो, फतह करो, तो वहां के लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना, क्योंकि तुम्हारा उनके साथ एक सिला है। वो सिला क्या है कि हाजरा अलैहिस्सलाम जो थी वो भी इजिप्ट से ताल्लुक रखती थी। तो इन सब बातों को करते हुए हमने चीजें डिस्कस की थी और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था। अब मैं पूरी चीज को वापस रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ लोगों ने लास्ट टाइम इस बात के ऊपर रिक्वेस्ट किया था कि लास्ट टाइम इसको वापस अगेन जब पढ़ाएंगे तो इसको रिपीट कर दीजिएगा, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा था ताकि आगे जब ये टर्मिनोलॉजीज, ये इस्तिलाहात और ये नाम इस्तेमाल होंगे तो आप जो है उसको रिकॉल कर सकें क्या चीज है। और हमने ये देखा था कि किस तरह से जो शिर्क था वो दाखिल हुआ था क्या कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन को फॉलो किया जाता था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन को फॉलो करते करते जो एक ट्राइबल शख्स था उसने जो अरेबियन पेनिनसुला में अपने इन्फ्लुएंस के जरिए इलीट क्लास से होते हुए उसने वहां पे एक अमेल्कियाइट्स के जरिए उसने इंस्पायर होके वहां से बुत हुबुल को लेके आके उसने अरेबियन पेनिनसुला में उसको इंट्रोड्यूस कराया और वहां से लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया और बुत परस्ती वहां से दाखिल हो गई। और इसीलिए जो शिर्क है या कोई भी ऐसी बिदात है वो अक्सर जो है लोग इंस्पायर होकर अपनी जहालत और दीन से दूरी की वजह से ऐसे अशखास से जब ताल्लुक रखते हैं जिनका दीन से ताल्लुक ना हो, फिर से उनकी सिर्फ पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी होना या सरदार होना या पॉलिटिकल लीडर होने की बिना पर जब उनको फॉलो करते हैं तो उनके जरिए वो अपनी जिंदगियों में और आगे नस्लों में ये तौर तरीके ले आते हैं और फिर उनके जरिए जो है शिर्क आगे आ जाता है। और आगे बढ़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हमने कुछ चीजों के बारे में देखा था कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ तौर तरीकों को फॉलो किया जाता था और ये उसमें से एक तरीका ये था कि उन्होंने जो मक्का था उसको सेक्रेट रखा था, हरम रखा था,
نمبر 1 یہ طور طریقہ دور جاہلیت میں بھی چلا آ رہا تھا، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ لوگ فالو کرتے تھے۔ جو مزید آگے چیز تھی وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں میں حج جو تھا وہ بھی فالو کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو کفار مکہ تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر حج کرتے تھے، لیکن اس میں جو تلبیہ تھا اس میں شرکی الفاظ ایڈ کرتے تھے، اس میں جو طور طریقے تھے اس میں مالا چڑھانا، وہاں جا کے کپڑے خریدنا، وہاں جا کے جو اپنے حبل اور اس طرح کے شرکیہ جو بت ہیں ان کے نام پر قربانیاں دینا۔ اور اسی لیے ہم نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا تھا، عمر ابن لحی الخزائی۔ عمر ابن لحی الخزائی یہ وہ شخص تھا جس نے بدل دین اسماعیل، اس نے اسماعیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین بدل دیا، اور اسی نے جو تھا کہ اس نے سپرسٹیشنز انکلوڈ کروائے، اور اس نے ہر طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ شرک کی طرف لے کے گیا۔ اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام ون پوائنٹ۔ اس سے ہم نے لیسن کیا لیا تھا کہ آپ جب کسی اشخاص کو سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے فالو کرتے ہیں اور اندھی تقلید کی بنا پر چیزیں لے لیتے ہیں، تو بہت سے ٹائم لوگ جو ہے دین کے نام پر کوئی چیزوں کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ انڈو پاک میں دیکھتے ہیں جو جس کا ثبوت دین میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تصفیہ اور تربیہ کا معاملہ چلتا رہے، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے دین کی جو غلط فہمیاں ہیں اس سے پیوریفائی کیا جائے، اور لوگوں کو تربیت دی جائے صحیح دین کے اوپر۔ ہم نے یہ عمر بن لحی الخزائی کے بارے میں سمجھتے ہوئے ہم نے باقی چیزوں کے پر بات کی تھی کہ کس طرح سے جو تلبیہ تھا انہوں نے اس کو بدل دیا تھا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ اس دین کو فالو کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات کی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، پہلے والوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو تم جس دین کو فالو کر رہے ہو، جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب دے رہے ہو، یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ تم نے کچھ اشخاص ہیں جن کے نام پہ تم نے اس کو فالو کیا ہوا ہے۔ اور آج ہمارے پاس مسلمانوں میں بھی ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ چونکہ محرم کا ٹائم آیا ہوا ہے، تو کچھ ایک شخص نے میرا کربلا کا جو سیشن ہے لائیو اس کو سنا، 2 سال پرانا سیشن ہے، تو اس نے مجھے وائس نوٹ بھیج کے کوئی سیشن دی ہے، اس نے سند کے اوپر بحث کی، اور اس نے بولا کہ دیکھیے آپ کی اپنی سند ہے، ہماری اپنی سند ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ معاملہ ہے۔ تو دین میں شک پیدا کرنا کہ نہیں جی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، تو ہمارے دین کی خاصیت کیا ہے کہ ہمیں جو بھی چیز پہنچی ہے وہ سند کے ذریعے پہنچی ہے، اور اسی لیے ہم ہر چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، اگر چیزوں کو حق اور باطل کو واضح نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ دین میں ڈاؤٹس ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب خالی کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں نہیں رکھنے کے لیے دیا تھا کہ دیکھیے بائی لفظ یہ جو ہے محفوظ ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا، ان کی تعلیمات کو بھی محفوظ رکھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا، تاکہ لوگوں کے بیچ میں وہ دین کی تعلیمات محفوظ رہیں۔ اور اسی حساب سے ہم نے وجوہات دیکھی تھی کہ لوگ اکثر جو عرب ممالک میں جو دور جہالیت میں چیزوں کو فالو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، انفیریورٹی کمپلیکس، کہ ہم تو بالکل ہی تعلیم کے حساب سے، انفراسٹرکچر کے حساب سے، ترقی کے حساب سے کمتر ہیں، رومنز ہیں، پرشینز ہیں، یہ ترقی یافتہ ہیں۔ تو انفیریورٹی کمپلیکس، انہوں نے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنانا شروع کیا، فلاں کے طریقے فلاں کے طریقے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 600-700 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے بیچ میں مختلف طریقے اور طور طریقے شامل ہو گئے، اور جہالت بھی کہیں زیادہ تھی، لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لوگوں میں قبائلی سسٹم بالکل ہی الگ تھا، لوگوں کے کریڈینشلز نہیں تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جس نے چاہا اس نے بت پکڑ لیا، اس نے فلاں بابا کی قبر کو پکڑ لیا، اس نے فلاں سمندر سنبھالے ہوئے ہیں، فلاں جو ہے پہاڑ سنبھالے ہوئے ہیں، فلاں جو ہے وہ شاپنگ مال سنبھالے ہوئے ہیں، ہر کسی نے کچھ نہ کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ اور پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ کیو ٹی وی جس زمانے میں لانچ ہوا تو میں سمجھتا قرآن ٹی وی ہے،
لیکن اس پہ اتنی قوالی آنے لگی کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ قوالی ٹی وی ہے. تو وہاں پہ ایک مفتی صاحب نے بقول ان کے آ کے یہ بات کہہ دی کہ دیکھیے جی ہر زمانے میں 360 جو ہے بزرگ ہوتے ہیں. کوئی پہاڑ سنبھالا ہوا ہے, کوئی سمندر سنبھالا ہوا ہے, کوئی فنا سنبھالا ہوا ہے, فنا سنبھالا ہوا ہے, مطلب جو ہے پوری مینجمنٹ چل رہی ہے. تو بھائی فتح مکہ فضول میں کیا تھا. فتح مکہ کس لیے کہ وہاں 360 بت کس بات کی گرائے تھے, وہاں کس بات کے لیے بت توڑے گئے تھے. یہی تو تھا کہ ہمیں ہمارے لیے جو ہے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی اسائن کر دی اتھارٹی, اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آنا. بس مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو جوڑنا ہے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ڈائریکٹلی سنیں گے. آپ کے گناہ اتنے ہیں, آپ نے اتنے گناہ میں اپنے کر, تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں دیں گے, آپ کو تو لفٹ نہیں کرائیں گے. لیکن آپ کو لفٹ کون کرائے گا؟ اللہ سے زیادہ رحیم کون ہے؟ معاذ اللہ, وہ جو ہے جو مر گیا ہے, دنیا سے چلا گیا, وہ آپ کی سن لے گا, لیکن گناہ کی وجہ سے دوسرے میں نہیں سنے گا. تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کس طرح کی تعلیمات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, اور اللہ معاف کرے آج کل کے جو چیلنجز ہیں, اور یہ میں آپ کو اس لیے بولوں کہ ماشاء اللہ آپ لوگ دعوت کے کام میں آئیں گے. میرا زیادہ دعوت تو نہیں ہے تجربے کا, لیکن 13 14 15 سال کا تقریباً دین کی دعوت کا تجربہ ہے, اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, اور سیکھنے کی بہت ضرورت ہے, بہت سی خامیاں ہیں. لیکن لوگوں کے بیچ میں اب یہ خالی مسئلے نہیں رہے گے شرک اور فنا چیزیں. لوگوں کے بیچ میں اب عقائد کے جو بڑے مسائل ہیں, دہریت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, صحیح غلط چیزوں کے بارے میں جو مورالٹی ہے, اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو حتمی ماننا, اور اسی طرح سے جو لاجک کے سوالات ہیں, مسائل ہیں, پولیٹیکل مسائل ہیں, چیزوں کے جواب ہیں, یہ سارے پیکیجز کی تعلیمات آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے. بہت علم ہے, بہت ٹائم لگانے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ آپ دین کے لیے اچھی دعوت کا کام کریں گے. اور پھر ہم جو بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے آج دین کے اندر غلط جو خیالات ہیں ان کے بارے میں ڈال رہے ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نہیں کلیریفائی ہوں گے, چاہے وہ لبرلز ہو یا ایکسٹریمسٹ ہو, آپ اللہ کے رسول کی زندگی کی سیرت میں سے ایسے چنکس اٹھا لیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید یہی نتیجہ بنتا ہے اور یہی فیصلہ کرنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہج نہیں. اور اسی لیے بہت سے ایسے گروپس ہیں جو آئیسس اور وغیرہ وغیرہ کے نام کے, وہ اسی لیے کہ انہوں نے کچھ چیزیں چنکس میں اٹھا لی. اور لوگوں سے اکثر پوچھا جائے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں شریعت لانا. شریعت لانا کیا ہے؟ کیا آپ کسی کے ہاتھ کاٹیں گے؟ کیا کسی کو زنا کی سزا دیں گے؟ اس کے علاوہ جو شریعت لانا کیا ہے آپ کا مطلب؟ کیا عدل نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو ترقی, لوگوں کو مالی تعاون دینا, لوگوں کے بیچ میں کیا خالی ویلفیئر اسٹیٹ کریٹ کرنا ہے؟ کیا ہے شریعت لانا؟ کیا چیزیں ہیں؟ کیا سیلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوگی ہماری شریعت کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول اپنایا تاکہ لوگ جو ہے آن میجورٹی لیول کس طرح سے دین کو تسلیم کرنے لگے, ان کی تربیت ہو, ایک ایسا معاشرہ ہو جس کا اثر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ایسا رہے کہ وہ دنیا میں پھیلتا رہا. لوگوں نے اپنایا, لوگوں نے ترقی دیکھی, لوگوں نے ہر لحاظ سے ترقی دیکھی علم کے حساب سے. لوگوں نے اگر ان کی انفراسٹرکچر کے بیسس پہ اگر ان کو چھین لیا, لیکن ان کی پاس جو کوالٹی تھی, ان کے پاس جو پرسنالٹی تھی, وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکا. اسی لیے ہمیں پورے انداز سے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہی ہمارے لیے بہتر انداز ہے کہ ہم سوچیں گے, سمجھیں گے اور پڑھیں گے, اور مختلف ذرائع سے چیزوں کو علم حاصل کریں گے, تو ہمارے لیے بہتر سمجھنے کا ذریعہ بنے گا. تو یہ سیرت کا جو اصل ٹاپک ہے, بہت سے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ ابھی ہم نے قرآن کا ٹاپک سنا تو ہمیں بالکل نوٹس بنانے کے لیے معاملہ رکھا, سر وجی آتے ہیں تو وہ ایک لمبا سا لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ مجھے بولا ہی یہ گیا ہے کہ آپ جو سیرت کا معاملہ ہے وہ لوگوں کے لیے انفارمیشن کے ساتھ ساتھ تزکیے کا ایلیمنٹ بھی رہے. تو سب سے پہلے تو میں محتاج ہوں تزکیے کے لیے, اور مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور آپ لوگوں کو پڑھانے کے چکر میں میرے لیے بھی ایک تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس کو خاص طور پہ امتحان, مارکس, پیپر, نوٹس کی حد تک نہ لیجیے, بلکہ ایز اے ریمائنڈر لیجیے. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, کہ ریمائنڈر دیجیے, یاد دہانی دیجیے, بے شک جو یاد دہانی ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے. اور بہت سے ایسے طریقوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام جو تھے ان کو کہاں سے کہاں لے کے آئے, کہ آج ان کی ذات
کہ کتنے احسانات ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بلا بولا جا رہا ہے، باقی صحابہ کو برا بلا بولا جا رہا ہے، اور ہم اپنی سطح کے مطابق بہتر طریقے سے ان کی جو شخصیت ان کو ڈیفینڈ کریں، ریئیکشنری ہوتے ہوئے ہم ان کے بارے میں جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ بتائیں، کہ اور ان کے بارے میں غلط فہمی ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ جو اشخاص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کن لوگوں کے دل سب سے بہتر ہیں، اور ان میں پوری روایت گئی کہ ان میں سے جو سب سے بہتر دل لگے انبیاء کے بعد، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنایا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہم اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کو ہم برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے آگے بڑھتے ہوئے آج جو مزید ہم چیزوں کو کور کر رہے ہیں انشاءاللہ، آج کا ٹاپک جی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کیا کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو وحدانیت کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے؟ قرآن تو آیا نہیں تھا، قرآن کی تعلیمات تو آئی نہیں تھیں، تو کیا کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو لوگ شرک میں انوالو نہیں تھے، تاکہ حجت رہے ان لوگوں کے اوپر کہ بھائی تعلیمات یہ نہیں ہیں جو خدا چاہتا ہے؟ تو ان لوگوں کو سیرت کی کتاب میں جو لفظ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے حنیف یا حنفا۔ حنفا پلورل ہے، اس کو پلورل استعمال کیا، سنگولر ہے، حنیف ہے۔ تو سیرت کی کتابوں میں ایسے لوگوں کو حنیف یا حنفا کہا جاتا ہے۔ حنیف کا مطلب ہے ٹو ٹرن اوے فرام، کسی چیز سے دور ہو جانا، تو شرک سے دور ہو جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا، اور یہی جو مطلب ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم جہاں پہ ان کو شرک ہی شرک تھا، وہ اکیلے تھے، وہ ایک امت کی مانند تھے، اور وہ حنفاء میں سے تھے، حنیف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے نبوت کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے جن لوگوں کو حنیف یا حنفا کہا جاتا ہے، جو لوگ توحید کے اوپر تھے۔ بے شک ان کو نمازوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن وہ اپنی فطرت کے اوپر تھے۔ تو ایسی بہت سی سٹوریز ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اور ہمارے پاس 4 ایسے اشخاص ہیں جن کے بارے میں نام آتا ہے۔ سب سے پہلے جن کے بارے میں ہمیں نالج ملتی ہے، قس ابن ساعدہ، قس قاف سین، قس ابن ساعدہ۔ یہ قریش میں سے نہیں تھے، یہ بنو ایاد میں سے تھے، بنو ایاد میں سے تھے جو دور کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ جو آج ماڈرن ڈے جیوگرافیکل ٹائم کے حساب سے یہ عمان اور بحرین کے ایریا میں آتا ہے۔ تو قس ابن ساعدہ کم از کم 80 یا 90 سال کہتے ہیں نا، 80-90 سال ان کی عمر رہی ہے، اور یہ کم از کم کچھ لوگوں نے ایگزیجریٹ بھی کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں کہا ہے کہ 100، 150، کچھ نے 300 بھی کہہ دیا ہے۔ تو یہ مختلف ہے کہ مطلب کافی بوڑھے تھے، ان شارٹ کافی بوڑھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا، قس ابن ساعدہ کو، جب وہ جوان تھے، اور کافی کم عمر میں ان کو دیکھا تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم اندازاً ان کو اپنی 20s جو ہوتے ہیں نا، ارلی 20s کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ان کو دیکھا تھا۔ تو قس ابن ساعدہ جو ہے وہ مکہ آتے حج کرنے کے لیے، اور حج جو تھا اس زمانے میں ایک یونیورسل پریکٹس تھی، تمام عرب سے لوگ آتے حج کرنے کے لیے۔ قس ابن ساعدہ جو تھے وہ بنو ایاد میں سے تھے، اور وہ لوگوں کو جو شرک ہے، جو بت پرستی، اس سے دور کرتے، اور کافی ایلوکوینٹ تھے، پوئٹری میں بہت، لفاظی میں بہت تھے، اور وہاں پہ جو پڑھنا لکھنا جانتا تھا، پوئٹری جانتا تھا، اس کو لوگ فالو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آج لوگ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس کو فالو کرتے ہیں، جو بہت اچھی طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اس کی ایک اپنی خاصیت ہے، لیکن ساتھ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج بھی ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اس کی جو ان کی جو پوئٹری تھی وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی فطرت اسلام کے قریب تھے، اور اسی لیے ان کی ایگزامپل ملتی ہے کچھ عربک ٹیکسٹ کی،
اور آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو ہے بالکل توحید کی دعوت دیتے لوگ ہوئے. یا ایھا الناس، مثال کے طور پر ایھا الناس اسمعوا وعوا، کہ او لوگوں میری بات کو سنو اور اس کو سمجھو. انہ من عاش ماتا، کہ تم میں جو زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اس نے مرنا بھی ہے. اور ومن ماتا فاتا، جو مر گیا تم میں، جو اپنی زندگی گزار کے مر گیا، یا جو زندگی گزار رہا ہے وہ مرے گا بھی، اور جو مر گیا، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ، اور جو تم میں سے جو باقی رہے گا، جو باقی تم میں سے جو مرنے کے بعد بھی جو چیز باقی رہے گی، وہ چیز ہوگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو باقی رکھنا چاہے گا. مطلب یہ کہ تم میں سے جو ہوگا وہ اپنی زندگی دنیا میں گزار کے ختم ہے، لیکن جو چیز باقی رہے گی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، وہ وہی چیز ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ذات کے لیے کی جائے گی. اور اس نے یہ بھی یا معاشر ایاد، انہوں نے اپنی قوم کو بولا یا معاشر ایاد، کہ میری قوم جو ایاد کے لوگ ہیں، این سمود و عاد، تمہارے باپ دادا، این المعروف الذی لم یشکر، کہ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو جو لیکن جو مشہور تھے، جانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، جو شکر ادا نہیں کرتے، وہ ظلم الذی لم ینکر، اور جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، اور جو ہے یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں سزا نہیں دی جائے گی. اقسم جو گنے کی قسم کھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی، کس ان اللہ لدینا ارض من دینکم ھذا، کہ آئی سوئر بائی اللہ کہ کوئی بھی دین بہتر نہیں ہے لیکن اس دین کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہو، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ ساری جو پوئٹری ملتی ہے قیس بن ساعدہ کی، وہ اسی بات کی ثابت کرتی ہے کہ وہ توحید کے اوپر ہے. تو یہ ایک شخص ہیں جن کے بارے قیس ابن ساعدہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر تھے اور لوگوں اسی کی بات میں بلاتے تھے. اور کافی سال بعد، جب 9th year of ہجرہ، 90 سال ہجرت کے بعد، جب 50 یا 40 سال کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں بنو ایاد کے لوگوں سے کچھ ملے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ قیس ابن ساعدہ کہاں ہیں، تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا وہ تو کافی سال پہلے، وہ 4 ڈیکیڈز پہلے، 40 سال پہلے ہی کم از کم لوگوں نے انہوں نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ مجھے یاد ہے وہ ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لال اونٹ تھا، اور وہ لوگوں کو ایک میسمرائزنگ، ایک بہت اچھی پوئٹری اور کلام سناتے تھے. اور کیا وہ تم میں سے کسی کو وہ کلام یاد ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کچھ کو یاد کیا، انہوں نے بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہی تو توحید کی کچھ تعلیمات تھیں جس کی وجہ سے قیس بن ساعدہ جو تھے وہ توحید کے اوپر تھے. تو اس کے علاوہ جو حنفا تھے، جو 4 ہیں، ایک کا ذکر آپ کو کیا ہے، وہ ابن حشام نے نریٹ کیا ہے، ایک بہت بیوٹیفل سٹوری قریش کی. ایک ہیوج فیسٹیول ہوا مکہ کی حدود سے باہر، انہوں نے سب کو بلایا، انوائٹ کیا، اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بلایا، سب نے جو ہے اس کو سیکریفائز کیا، طواف کیا، اور انہوں نے اپنے بتوں کے نام بھی. لیکن 4 ایسے لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے، 4 لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے. انہوں نے ریلائز کیا کہ دیکھیے ہم پیچھے رہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی مسئلے ہوں اور لوگ ہم سے سوال کریں. تو وہ جب سٹی میں گئے، انہوں نے ایک دوسرے سے ملے، تو وہ ایک دوسرے سے دوست بھی بنے، ایک دوسرے سے دوست بھی بنے. تو ان میں سے ان 4 لوگوں میں سے جو ایک شخص تھا وہ ورقہ بن نوفل تھے، ورقہ بن نوفل ابن اسد. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے، خدیجہ بنت خویلد ابن اسد کے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ان کے کزن تھے. اور یہ خدیجہ بنت خویلد ابن اسد جو ورقہ بن نوفل ابن اسد ہیں، ان کی کسب تھے. اور کم از کم 50 اور 40 ایئرز کا فرق تھا عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے. اور جو تھے ان کے کم از کم عمر کے ساتھ ورقہ بن نوفل جو تھے، ان کا سٹوری آپ جانتے ہیں کس طرح سے یہ تورا اور انجیل کے بارے میں مہارت رکھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی کا معاملہ آیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ انہی کے پاس لے کے گئیں. دوسرے جو تھے عبید اللہ ابن جہش، عبید اللہ ابن جہش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے ان کی والدہ کے ذریعے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنٹ تھیں وہ عبید اللہ ابن جہش کی والدہ تھیں. تو جو عبد المطلب کی بیٹیاں تھیں
مطلب سوری جو عبد المطلب کی بیٹی تھی وہ ان کے بیٹے تھے. سو عبد المطلب کی جو ڈاٹر تھے وہ جو ان کی بیٹی کے جو ایک بیٹے تھے وہ عبداللہ ابن جہش تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3 جو تھے عثمان ابن الحویرث. عثمان ابن الحویرث عثمان ابن الحویرث نمبر 4. ان کے بارے میں عثمان ابن الحویرث کے بارے میں زیادہ کچھ ڈیٹیل نہیں ہے, صرف نام مینشن کرو. نمبر 4 زید ابن عمر ابن نفیل. زید ابن عمر ابن نفیل. تو آپ کے سامنے ورقہ بن نوفل ہیں. ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ورقہ بن نوفل ابن اسد یہ ایک ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا. عبید اللہ ابن جہش ہیں. اسی طرح سے عثمان ابن الحویرث ہیں. زید ابن عمر ابن نفیل ہیں. قیس بن ساعدہ ہیں. ٹھیک ہے. جو زید ابن عمر ابن نفیل ہیں یہ کزن ہیں عمر ابن الخطاب ابن نفیل کے. یہ عمر ابن الخطاب ابن نفیل کے کزن ہیں. تھوڑا نام اور لینیج ہو رہا ہے لیکن تھوڑا آپ کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن ہو رہی ہے کہ کون لوگ تھے جو موحدین میں سے تھے. عمر ابن الخطاب اور زید ابن عمر جو تھے یہ آپس میں کزنس تھے. تو عمر اینڈ جو یہ ایک لحاظ سے الخطاب ہیں یہ بھائی بھی تھے, ٹھیک ہے, تعلق کے حساب سے. اور عمر فرسٹ کزن تھے زید ابن عمر کے. لیکن زید جو تھے وہ کم از کم 40 سے کم از کم شاید 50 سال بڑے ہوں گے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے. تو واپس سے بولتا ہوں ورقہ بن نوفل, عبید اللہ ابن جہش, عثمان ابن الحویرث اور زید ابن عمر ابن نفیل. تو یہ 4 جو تھے آپس میں ملے اس موقع پر جب یہ محفل چل رہی تھی, سیلیبریشن چل رہی تھی, اور بولا کہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جو شر تھا وہ کہیں زیادہ تھا, اور ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں مس گائیڈنس کے اوپر لے آئیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. تو ہم کیا کریں گے, ہم جائیں گے وہاں پہ طواف کریں گے اور ہم جو ہے ان کے شرک کی پریکٹسز میں انوالو نہیں ہوں گے. تو انہوں نے بولا کہ ہم اور بھی لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو دین ابراہیم کے اوپر ہیں, اس کے اوپر ہیں جو کیا کہتے ہیں توحید کے اوپر ہے. اور انہوں نے جو ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ایسے لوگوں کو جو دین ابراہیم کے اوپر ہے ان کو حنیف کہا قرآن میں. تو ملت ابراہیم حنیفہ, ٹھیک ہے. کم از کم 8 ایسی آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا ہے, اور جو عرب تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حنیف کے طور پہ جانتے تھے, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ حنیفیہ جو ابراہیم ہے ان کو ڈھونڈا جائے. پھر وہ مزید آگے سپلٹ ہوئے, جو ان 4 لوگوں میں سے کچھ تھے جو مکہ سے باہر چلے گئے, کچھ لوگوں نے مزید جو کیا کہتے ہیں توحید کے اوپر لوگوں کو ان کو ڈھونڈنا شروع کیا. ان کی الگ پھر کہانی ہے. ورقہ بن نوفل نے توحید کے اوپر کرسچینٹی کو چنا جو اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیور کرسچینٹی تھی اس کے اوپر کیا. اسی طرح سے باقی لوگوں کی بھی الگ قصہ کہانی ہے کہ یہ جو 4 لوگ تھے انہوں نے کس طرح سے باقی توحید کے میسج کو ڈھونڈا. کچھ کمزور روایات بھی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر زیادہ جو ہے ڈیٹیل نہیں دے رہا. عبید اللہ ابن جہش کی کچھ روایات مینشن کی جاتی ہیں لیکن علماء کی اس کے اوپر اختلاف ہے. اگر میں زیادہ ان چیزوں کے اوپر جاؤں گا, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعد میں وہ مرتد ہو گئے تھے, اللہ اعلم بالصواب. لیکن مختلف جو مورخین ہیں انہوں نے مختلف طور پہ اس کو مینشن کیا ہے, اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بیکاز آپ بھی بول رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم آنا شروع کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو میں چیز اسکپ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, ہاں, تو عربیہ سے باہر کا کیا سٹیٹس تھا, جو عربیہ سے جو عرب پیننسولا سے باہر کا کیا معاملات تھے, کیا حالات تھے, اور اس سے باہر کا معاملہ سمجھنے سے ضروری ہے بیکاز کیا وجہ ہے کہ جو عرب تھا ان کو کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ رومن امپائر اور جو پرشین امپائر ہے, جو زورسٹیانزم ہے, یہ سپر پاور کنسیڈر کیے جاتے تھے.
سسانید جو امپائر ہے، جو پرشین امپائر ہے، جو زورسٹریانزم پہ بیس کرتی ہے، فائر ورشپرز تھے. تو یہ جو تھا ان کا جو کانسیپٹ آف گاڈ آف فائر تھا، گاڈ آف ڈارکنیس تھا. یہ دو خدا پہ کرتے تھے کہ دونوں خدا جو ایک ڈارکنیس کا خدا ہے، ایک لائٹ کا خدا ہے. تو اہورا مزدا اور اہرمان جو ہے یہ ان طرح کے گاڈس کو مانتے تھے. تو یہ ان کا وجود تھا. لیکن کوئی بھی عرب سوسائٹی کو اہمیت نہیں دیتا تھا، بیکاز بولتے تھے کہ بالکل جاہل لوگ ہیں، بالکل تعلیم نہیں ہے ان میں. تو یہ سوسائٹی میں جو لوگ تھے جو عرب پیننسولا میں تھے وہ یہ بات بولتے تھے کہ ان دو بڑی سٹیز میں سے کیوں نہیں کوئی آیا، یا مزید کوئی آگے سے کیوں نہیں آیا، فلاں ہماری سیلیبریٹی عرب میں سے کیوں نہیں آیا، فلاں ان فلاں کیا کہتے ہیں مشہور علاقے عرب کے ان میں سے کیوں نہیں آیا، ان قبیلوں میں سے کوئی کیوں نہیں نبی بنا کے آیا. تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اسی طرح سے ان کو ملا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا نبی بنا کے بھیجنے میں. تو یہ جو کرسچینٹی تھی روم کی، یہ کرسچن ریلیجن کو فالو کرتی تھی. اور یہ جو کرسچنز تھے یہ بیسکلی ان کی الگ ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے ان میں جو دو میجر گروپس تھے، ان میں سے جوئش کرسچنز بھی تھے، پولین کرسچنز بھی تھے. جو جوئش کرسچنز تھے، پولین کرسچنز نے ان کو فورس کر کے بہت سے لوگوں کو مار دیا تھا. اور کس طرح سے ان کو ایک جو پال کے جو کیا کہتے ہیں کرسچینٹی کے ورژن کے اوپر لے آئے تھے. آپ کبھی اگر ٹرکی گئے ہوں تو آپ دیکھیں گے جب وہاں پہ اگر آپ نے کیپیڈوشیا یا کیپیڈوکیا دونوں پروننسیشن ہیں، وہاں پہ اگر آپ گئے ہوں، میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہاڑ میں جو پچھلے کرسچن فالوورز تھے وہ جا کے بھاگ کے وہاں پہ رہے تھے. ایسی انڈر گراؤنڈ سٹیز ہیں جو کم از کم 3 لاکھ یا 1 لاکھ لوگوں کو کر سکتی ہیں، اس میں رہائش کروا سکتی ہیں. لیول کے ساتھ فلورز تھے، 6-7 فلورز تھے. اصل میں وہ کیوں انہوں نے بنائی تھی انڈر گراؤنڈ؟ کیونکہ وہ رومن جو کرسچنز تھے، جو پولین کرسچنز تھے، ان سے جو تھے چھپ رہے تھے اور یہ جا کے ان کو مارتے تھے، اس میں پانی ڈال دیتے تھے، ان کو لٹکا دیتے تھے، کیونکہ یہ اس ورژن کے اوپر ماننے والے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. اور لیکن ان کو جو رومن ایمپررز تھے انہوں نے ان کو ختم کرنے کا سلسلہ کر دیا تھا. تو یہ اس زمانے میں جو پریویلنٹ کرسچینٹی تھی. اور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی قصہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے سلمان الفارسی ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے. ان میں سے کتنے لوگ تھے جو ان کے ٹیچرز تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگے، اور انہوں نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینئر ایج میں آ کے ان کی ملاقات کی. تو یہ ایک ان کا آؤٹ سائڈ عربیہ کا معاملات تھے. تو جو کانسٹنٹین تھا اس نے ایک ایمپرر ہونے کی حیثیت سے ایک پولین کرسچن ورژن کو جو ہے لوگوں میں عام کیا، اس نے اس کو قبول کیا، اس کو آگے وہ کیا. اور اسی طرح سے اس نے 25 دسمبر کو کانسیپٹ آف ہیلو کو اس نے سیلیبریشن کا وقت کر دیا، جو سن گاڈ کی سیلیبریشن تھی اس کو اس نے آگے فالو کرنے کی کوشش کی. اینڈ دیٹ از ڈفرنٹ ڈیٹیل، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہم آگے سلسلے میں ذکر کریں گے. اور سلمان الفارسی کا قصہ میں آپ کو بتا چلوں کہ کافی لمبی سٹوری ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کریں گے کہ وہ کرسچینٹی کے کس طرح سے معاملے میں تھے. ان کے فادر جو تھے وہ اصل میں ایک فائر ورشپر تھے، اور کافی اس میں مجوسی ریلیجن کو فالو کرتے تھے. فارسی اس میں تو سلمان الفارسی کی مسند امام احمد میں ایک اوتھینٹک نیریشن آتی ہے کہ سلمان الفارسی ایک پریسٹ تھے ایران کے، اس کے ان کے بیٹے تھے پرشیا میں. ان کے فادر جو تھے وہ ایک فائر رکھتے تھے. جو ریسٹینز ایک ایسی آگ ہے جو 24/7 رکھی جاتی ہے، کبھی کبھار وہ پلین میں بھی امپورٹ ہوتی ہے اگر وہ خاص طور سے بجھائی نہیں جاتی. وہ میں نے خود ایک پارسی اسکول سے پڑھا ہوں، تو ان کا سمبلز بھی خالی آگ اور جو اس کو ورشپ کرنا، اور اس کو خاص آگ ہے اس کو جلانے کے لیے. تو خاص طور سے اس کو امریکہ میں بھی جب لے جایا جاتا ہے، اس ٹیمپل کو بلڈ کیا جاتا ہے، تو خاص طور سے وہ پلین میں آگ بغیر بجھائے ہوئے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو خیر، تو سلمان الفارسی جو تھے ان کی سٹوری یہ تھی کہ سلمان الفارسی جو تھے وہ ایک بیٹے تھے ایسے فائر کیپر کے. تو وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو کرسچینٹی کے ورژن کے اوپر انہوں نے کسی کی بات سنی، اور جب انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے انٹرسٹ لیا اور انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، اور آتے جاتے رہتے اس مونک کی بات کو سنتے، اس میں اس کی بات کو اس کو سمجھا کہ دیکھیے توحید کا یہ معاملہ ہے. اور ان کے فادر کو جب پتا چلا تو ان کے فادر نے جو ہے ان کو باندھ دیا، ان کو باہر جانے نہیں دیا. کس طرح سے پھر سلمان الفارسی بھاگے ہیں اور انہوں نے اس مونک سے پوچھا ہے تو انہوں نے ان کو بولا ہے کہ تم جاؤ یہاں پہ اس علاقے میں میرا ایک
جو توحید کے اوپر اصل کرسچینٹی کے اوپر ایک اور پریسٹ ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے تعلیم حاصل کرو. تو وہ ان کے پاس گئے، ان کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر وہ جب مرنے لگا تو انہوں نے دوسرے کے پاس بھیجا. کئی لوگ جو مونگس تھے، پریسٹ تھے، ان کے پاس گئے. ان میں سے ایک تھا کرب بھی تھا، جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا تھا. پھر لوگوں نے اس کو جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو لٹکا دیا تھا. تو پھر سلمان الفارسی کرتے 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 جانے لگے. تو لوگوں نے ایک آخری جو تھا اس کو بولا کہ اب میرے بعد مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہے جو اصل کرسچینٹی کے اوپر ہے، اصل جو عیسائیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے میسج کے اوپر ہے، وہ موجود ہے. تو تم ایک کام کرو کہ عرب کے ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں پہ اصل نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، تم جاؤ اور تم وہاں پہ جا کے اس کے اوپر یہ دین قبول کرو. راستے میں جانے لگے تو انہوں نے کسی نے غلام بنا لیا. جب کٹ دا اسٹوری شارٹ، سلمان الفارسی جب 70-80 سال کے تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جا کے ٹیسٹ کیا. سب سے پہلے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک صدقہ دینے کی کوشش کی. انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ان کو گفٹ دیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. پھر ان کی تیسری نشانی تھی جو انہوں نے ان کے شولڈر بلیڈز کے اوپر نبوت کی نشانی دیکھنے کی کوشش کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی کو بولا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو نیچے کر کے ان کو دکھایا. سلمان الفارسی رونے لگے. انہوں نے روگے میں کس مشکل سے آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے. تو سلمان الفارسی کو پھر آزاد کروایا تھا، جس غلامی میں ان کو جو رینسم اماؤنٹ تھی وہ دے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھڑوایا تھا. اور یہ ان کی بیسک کہانی تھی. انشاءاللہ یہاں پہ روک دیتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ کر دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے سلا نہ دیا ہو. تو میں چیٹ کا سلسلہ اوپن کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ سوالات کا کوئی اتنا معاملہ ہوگا، لیکن پھر بھی جی. شازی اسلم کہہ رہی ہیں، شازی عالم کہہ رہی ہیں سوری سر، تھوڑا ٹف ہے سمجھنے میں. دیکھیے جو لینیج کا معاملہ ہے نا، یہ تھوڑا ٹف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو آگے گزریں گے آپ لوگ انشاءاللہ اس کو آسانی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ سادی طریقے سے، مجھے بھی پڑھانے میں مزہ آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر بھی بہت سا واٹر ڈاؤن کر کے بتا رہا ہوں چیزیں، اور بہت سی ٹرمنالوجیز اور ڈیٹیل میرے پاس بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ میں بھی بار بار پڑھاتا ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے، کبھی کبھار بھول جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ مجھے اس میں سے بہت سی چیزیں اسکپ کر کے آپ لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں. اگر میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور آپ لوگوں کی چہرے دکھ رہے ہوں اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہو، کلاس میں ڈسکشن ہو رہی ہو، تو میرے لیے آسانی رہتی ہے میں کسی چیز کی ڈیٹیل میں جاؤں. لیکن اگر مجھے اسکرین پہ آپ لوگوں کا کوئی فیڈ بیک نہیں ملتا تو اس لیے جو بہت سی چیز اسکپ کر دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. تو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا مشکل لگتا ہو تو اپالوجیز. لائبہ کہہ رہی نہیں سوری سسٹر لائبہ، ایک منٹ، آپ لوگ کے کمنٹ اتنے تیز آ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت سے کمنٹ مس کر جاتا ہوں. ابن ہشام والی جو سیرت ہے محمد، دیکھیے بہت سی سیرت کی چیزوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بغیر سند کے بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہے. بہت سے جو تاریخ لکھنے والوں نے ضعیف روایات کو بھی استعمال کیا. اب تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ صحیح روایات والی بھی چیزیں شامل ہوگی، لیکن جو امام گزرے ہیں انہوں نے سیرت کے معاملے میں اتنی اسٹرکٹنس نہیں رکھی ہے. بہت سی چیزیں جن کا احکامات اور عقائد کے ساتھ کوئی مسائل نہیں تھے تو انہوں نے اس کو کیا ہے. لیکن یہ کہ ابن ہشام میں اور ابن اسحاق میں وہ چیزیں، ابن اسحاق نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈال دیں کہ آگے آنے والے جو ہیں اس میں جو ہے ریسرچ کر کے اس کو صحیح اور غلط کو الگ کریں گے. کیونکہ یہ چیزیں کچھ لوگوں نے کلیکٹ کرنے میں زیادہ فوکس کیا ہے، کچھ لوگوں نے تحقیق پہ زیادہ فوکس کیا ہے. اچھا میں میسیجز دیکھ لوں انشاءاللہ تعالی. پریسٹ جی سر، فیملی ٹری بینک کر سمجھائیں پلیز، بنا کر سمجھائیں سوری، اٹس ٹو انٹریکیٹ. سر ہم ڈائریکٹ بک کب سٹارٹ کریں گے؟ آپ ڈائریکٹ بک میرے ساتھ سٹارٹ نہیں کریں گے. میں ڈائریکٹ بک سے نہیں پڑھا رہا، میں مختلف بکس کی انفارمیشن آپ کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں.
آپ کو ڈائریکٹ بک سے اگر ریفر کرنا ہے، پوائنٹس اگر ہائی لائٹ کرنا ہے، تو میں نے آپ کو وہ بک ریفر کی ہوئی ہے، وہ ہے الرحیق المختوم سیل نیکٹر. ٹھیک ہے، اینی ادر کویشچن؟ آپ کے سوالات، کافی سارے سوالات آ رہے ہیں. سلمان الفارسی کے بارے میں ایک نریشن بھی ہے کہ اگر دین سوری پڑھنے لگتا ہوں میں نیچے چلا جاتا ہے کسی کے دوسرے کے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی کیا ہم سوری میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. قیس بن سعیدہ کی ٹرائب کا نام میں جب پڑھنے لگتا ہوں تو وہ بہت چلا جاتا ہے. عدنانی ٹرائب کیسے فارم ہوا؟ عدنانی ٹرائب کی اگر میں واپس ڈیٹیل میں آپ کے پاس جاؤں گا تو پھر آپ بولیں گے کہ بہت انٹرکٹ ہو گیا. فیملی ٹری اور قبائل کے بارے میں پروفیٹک ٹری جو اویلیبل ہے گوگل میں وہ صحیح نہیں ہے. حنفاء میں اور بھی لوگ ہیں جی، مختلف روایت ملتی ہیں. رہبانی جو رابائز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جوئش ان میں یوز کیا جاتا ہے. وہ پریسٹ یوز کریں، اسکالرز یوز کریں. اگر آپ کو بھی ایسا انفارمیٹیو فیس بک لائیو ہو تو پلیز کلاس میں یا بتا دیجیے گا. دیکھیے میرا جو موڈ ہوتا ہے وہ ریسرچ ورک کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر میں لے کے آؤں تو مجھے ذرا پڑھانے میں مزہ آتا ہے. آئی نو آپ لوگ کتاب سے ذرا فالو کر رہے ہیں، اس سیرت کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں کے لیے ذرا معاملہ آسان رکھا ہوا ہے. پیپرز بھی انشاءاللہ تعالی MCQs کے اوپر ہوگا. ہم نے صرف 5 پڑھے ہیں جی. آپ لینیج کے اوپر تو میں خالی آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہوں. آپ کے چینل کا نام کیا؟ میرے چینل کا نام میرے نام سے ہی ہے، وجیہ الدین WAJIH اسپیس UDDIN. یوٹیوب پہ بھی آپ اگر سرچ کریں گے تو اس پہ آ کے ہو جائے گا. قصص الانبیاء آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے چیزیں تو الرحیق المختوم میں بھی ہیں جو علماء اختلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو وہ کیا جائے. تو یہ کہ آپ سیرت کی کتابوں میں یہ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو ریکمنڈ ہو رہی ہیں، قصص الانبیاء اور کیا کہتے ہیں الرحیق المختوم. آپ کا یوٹیوب نیم کیا ہے؟ میرا یوٹیوب نیم ہے وہ وجیہ الدین کے نام سے ہے، WAJIH سر اگر سلائیڈز وغیرہ بنا کر پڑھانا ہو سکے تو پلیز ایسا ضرور کریں. سلائیڈز بناتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں کہ انگلش میں نہیں بنائیں، اردو میں بنائیں، اور اردو میں ٹائپ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. آپ یقین کریں میں بہت کاہل ہوں اس معاملے میں کہ میں سیشن سے پہلے زیادہ تیاری کروں. اس لیے آپ لوگ کبھی کبھار ہیپ ہیزرڈ اور میری آواز میں رکاؤ محسوس ہوگا، کیونکہ میں اس وقت آپ لوگوں کو پرانے نوٹ سے دیکھ کے کر رہا ہوتا ہوں. زید ابن عمر ابن نوفل کزن تھے عمر رضی اللہ عنہ کے. جی زید ابن عمر رومن اردو میں بنا دیں سلائڈ. ماشاء اللہ آپ کام بڑھا دیں بس میرا. سر آپ انگلش میں ٹائپ کر دیا کریں. میں انگلش میں تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر میں وہ کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے. میں اردو میں کروں گا تو انگلش میں نہیں ہے، تو اسی میں بڑھ جاؤں گا، اسی میں میرا دن نکل جائے گا. سر کین یو ڈسکس دا میپ آلسو آف حجاز لائک مکہ کس طرف تھا، مدینہ کس طرف تھا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو جب آؤں گا یہ چیزیں میں دیکھیے آپ لوگ ابھی لگ رہا ہوگا کہ آپ ابھی کتاب کی طرف نہیں آئے، ڈائریکٹلی چھلانگ مار کے ہم وہ کر دیں، لیکن پھر وہ اسپریچول اور وہ انڈرسٹینڈنگ والا تعلق نہیں آئے گا. کچھ چیزیں آپ لوگ اگر ابھی یاد بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کم از کم آپ لوگوں کو ریلیٹ کر پائیں گے کہ دیکھیے یہ ڈیٹیل تھی، یہ ماحول تھا، یہ حالات تھے، یہ مختلف ذرائع تھے جس پہ ہم آئے، جس کے ذریعے ہم اس سیناریو کو سمجھ سکتے ہیں. نور النساء آپ کا کویشچن کیا ہے مجھے نہیں پتا. سر ایٹ لیسٹ نیمز کو اسپیل آؤٹ کر دیا کریں. میں تو وائٹ بورڈ پہ ٹائپ کر دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ بہت ٹائم نہ گزر جائے. آج میری شیعہ کلاس فیلو سے بحث ہو رہی تھی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی بول رہے تھے، انہیں کیسے سمجھایا جائے. دیکھیے اس کی اب لمبی ڈیٹیل ہے. میں تو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ شیعہ سے بغیر ہیونگ اے کانکریٹ نالج نہ بحث کریں، بیکاز وہ الگ ہی کہانیاں لے کے آئیں گے اور آپ بولیں گے یہ تو کہاں سے لے کے آئے ہیں، انہوں نے تو اللہ معاف کرے ایسی انتھینٹک باتیں لے کے آ جائیں گے کہ دیکھیے حضرت عمر نے تو دروازے پہ لات مار دی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ مس کیریج ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا اس طرح سے تھا. بھائی آپ ان سے بولیے کہ یہ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں یا پوچھتی ہوں، ہاں نور النساء پوچھتی ہوں، یا تو انسان مظلوم ہے یا مشکل کشا ہے.
یا تو حضرت علی اور حضرت حسین جو تھے وہ مشکل کشا ہیں یا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. تو ایک انسان مظلوم بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدے کے اوپر آئیے، آپ ادھر ادھر کی بات پہ کریں گے وہ آپ کو گھمانے کی شروع کر دیں گے. اور انہوں نے جو الٹی سیدھی باتیں، اس لیے ابن تیمیہ نے ایک بات کہی تھی کہ یہ اپنے دین سے خود اگنورنٹ ہے، ان کو خود نہیں پتا کہاں سے ہر سال اور ایک دفعہ میں کسی ٹیچر تھے، بوری ٹیچر تھے، وہ میرے سے بات کر رہے تھے، میں نے ان سے بیسک سے سوال پوچھا. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ویری ٹیکنیکل ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو ڈسکس ود دیم. طریقے سے بات، آپ بالکل ہیڈ آن نہیں آتے، طریقے سے میں نے ان سے بات کی. میں نے مجھے ایک بات بتائیے، جو کربلا کے واقعے میں جتنے بھی لوگ تھے کیا ان کو شہید کر دیا گیا تھا؟ ہاں، سب کو شہید کر دیا تھا، کوئی بھی نہیں بچا تھا، کوئی بھی نہیں بچا تھا. تو میں نے پھر یہ سٹوری ٹرانسفر کس نے کیا آپ کو؟ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ہل گئی کر کے تو میں اپنے کام کے لیے نیچے چلا گیا، واپس آیا تو انہوں نے بولا ہاں نہیں زین العابدین تھے نا، بچے تھے وہ، امام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. مطلب انہوں نے ایک تھوڑا سا وحی کے دروازے میں ایک تھوڑا سا لوز دروازہ چھوڑا ہوا ہے، انہوں نے کہ وہ تو ان کو بتا دیتے ہیں. تو ان کے پاس یہی جواب تھا کہ امام، اس لیے اکثر لوگ امام حسین، امام حسن استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اندر امام کا کانسیپٹ الگ ہے، معصوم. کیونکہ میرے ساتھ جو ایک شیعہ نے یہ کلیئرلی ایڈمٹ کیا کہ انبیاء سے درجہ اوپر مانتے ہیں ہم اماموں کا، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بڑا مسئلہ ہے، بڑی چیزیں ہیں. وداؤٹ پراپر ریسرچ، نوئنگ دیئر آرگیومنٹ، آپ نہ بنے، آپ کے ٹائم کا ویسٹ ہے. یہاں تک کہ مجھ سے بھی بہت بحث کرتے ہیں، وہ تو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنا دماغ خراب کرنے کے لیے نہیں. ہاں، اب میں سند کی بات کروں، اوتھینٹک کیا، فنا کیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ لیکچر ہے، یہ لیکچر ہے، یہ سن، اب اس لیکچر کو سن کے میں آپ کے لیے جو ہے جواب دینا شروع کروں. تو پلیز تھوڑا طریقے سے بات کیجیے، ان کو عقیدے کے اوپر بات کیجیے. یہ سب چھوڑو، عقیدے کے اوپر بات کرو، قرآن سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے، حدیث سے، صحیح حدیث سے جو چیز آ رہی ہے. اسی لیے سر آپ بار بار جو لوگ میرے یوٹیوب کا نام پوچھ رہے ہیں، میں ان کو واپس بتا دیتا ہوں، میں ٹائپ ہی کر دیتا ہوں، میں کیونکہ بہت لوگوں نے سوال کیا ہے تو میں وائٹ بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں. یہ لیجیے میرے یوٹیوب یا فیس بک پیج کا جو نام ہے، ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجیے. وجی الدین، یہ لیجیے، ٹھیک ہے. یہ یوٹیوب چینل بھی ہے، فیس بک بھی ہے. ناٹ دیٹ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بس فالو کریں تاکہ مجھے بہت سارے فالوورز آئیں اور میں مالدار ہو جاؤں اور میرے پاس بہت عالیشان گاڑی ہو. اور دا فیکٹ از کہ ماشاء اللہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، ویڈیوز وغیرہ. ہم ڈفرنٹ ٹائپس آف، انسٹا پہ بھی @وجی الدین ملا کے ہے. سیرت اتنی ڈیٹیل میں کیسے نیریٹ ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابن اسحاق نے اچھے خاصے والیومز لکھے، ابن ہشام نے اس کو تھوڑا کم کیا، اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیل میں ہے. آپ لوگ تو بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کافی چیزیں ڈیٹیل میں ہوئی ہیں. صحابہ کی اولادوں میں سے اس کو نیریٹ کیا گیا ہے، صحابہ کی اولادوں میں سے نیریٹ کیا گیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرے بیٹری لیپ ٹاپ کی ختم ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ بہت ابرپٹلی میرا سیشن ختم ہو جائے، اگر میں کنفیوژن میں آپ کی اضافہ کیا ہو یا کسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے مشکل احساس ہو رہا ہو تو ٹینشن نہ لیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے چیزیں آسان ہو جائیں گی. میں ابھی سیشن ختم کر رہا ہوں کیونکہ بیٹری بالکل ختم ہونے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی. اکثر منڈے کے دن جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی بارش کا کوئی سلسلہ آ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیشن جو ہے فائدہ مند ثابت ہو اور یہ ہمیں ذریعہ بنائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہونے کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کے بڑھنے میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے کے ہمارے لیے ذریعہ بنے. ان شاء اللہ تعالیٰ اصل سیرت کا مقصد یہی ہے. میں آپ کے امتحان اور آپ کے مارکس سے تعلق نہیں ہے میرا، وہ آپ کسی کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں خود سے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ ہمیں اس بات کی پتہ ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے اور کتنی ڈیٹیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس پہنچتی ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے پہنچتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. میں سیشن یہاں پہ ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.